बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज का मैसेज और कहानी हमें मियाँ वाली से मौसूल हुई है और उस कम उम्र लड़के की आप बीती सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस दिल दहला देने वाले वाक़ये को हम उसकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। जैसे जैसे मगरिब का वक्त करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे जीते जी मुझे मौत का मज़ा चखना पड़ेगा और ये बात कोई आसान नहीं होती। मैं उस वक्त अपना सर पकड़े चारपाई पर बैठा था तो जब अचानक मुझे अपने कंधे पर एक हाथ का वज़न महसूस हुआ। मैं बुरी तरह से चौंक गया। जब मैं पीछे पलट कर देखा तो मेरी वालदा आंखों में आंसू लिए मुझे देख रही थी। वो कहने लगी कि जमाले, बहुत बड़ा रिस्क है जो तू ले रहा है। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और मैंने कहा कि अम्मा, आप परेशान ना हो। ये सुनकर मेरी माँ मेरे पास आई और मेरा सर अपने साथ लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। जो मैं करने जा रहा था बहुत बड़ा काम था। तभी तो हमारे मोहल्ले के नंबरदार ने भी इतनी बड़ी रकम का ऐलान किया। पर मेरी समझ में अब तक ये नहीं आ रहा था कि आखिर नंबरदार ऐसा क्यों करना चाहता था। मियाँ वाली के जिस इलाके में हम रहते थे वो काफ़ी पसमानदा सा था और मेरे वालिद रोज़ दिहाड़ी का काम करते। मेरी उम्र 15 साल थी और मैं गवर्नमेंट स्कूल की 10वीं जमात का तालिब इल्म था। अपनी क्लास में मैं सबसे ज़्यादा बहादुर था और मुझे किसी चीज़ से कोई खौफ नहीं आता था। मियाँ वाली के जिस हिस्से में हम रहते थे वहाँ पर गांव जैसा माहौल था और हरे भरे खेत भी थे और खेतों के पार दूसरी जानिब ही हमारा गवर्नमेंट स्कूल था, जिसकी हालत काफ़ी अबतर हालत थी। हमारी गवर्नमेंट स्कूल की इमारत काफ़ी पुरानी थी और उसकी पिछली जानिब कब्रिस्तान था, जो कि पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले का कब्रिस्तान था। काफ़ी अरसे से वो कब्रिस्तान बंद था और ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं आता था। हमारे स्कूल की टूटी फूटी इमारत की दूसरी मंजिल से वो कब्रिस्तान साफ दिखाई देता और हमारी 10वीं जमात भी ऊपर ही बनी हुई थी। अक्सर जब भी मैं उन कब्रिस्तान को देखता तो मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत जन्म लेने लगती। जी चाहता कि उस कब्रिस्तान में जाऊं, लेकिन हमेशा एक मोटा सा ताला अंदर जाने से रोक के रख देता। मैं नहीं जानता था कि मैं इस कब्रिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों रखता हूँ। बहरहाल कई बार मैं अपने दोस्तों के साथ जो पिछली जानिब का कब्रिस्तान देखता तो कहता कि हमें कभी यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त इस बात से घबराते थे। वो कहते थे कि हमें तो कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही खौफ आने लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे लिए वो जगह इतनी दिलचस्पी का बायस क्यों बनती जा रही थी। शायद मैं नहीं जानता था कि मुस्तकबिल में मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आएगा जो मेरी रूह तक को दहला के रख देगा और इसका ताल्लुक भी उस कब्रिस्तान से होगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मोहल्ले में रहने वाले एक नंबरदार अब्दुल कयूम की बेटी का इंतकाल हो गया था और उसका इंतकाल हमारे लिए एक चौंका देने वाली खबर थी, इसलिए कि वो लड़की महज 18 साल की थी और बेहद खूबसूरत थी। वो सेहतमंद और तंदुरुस्त थी कि अचानक से उस लड़की की मौत की खबर सुनकर हमारा पूरा मोहल्ला ही हैरान और परेशान था कि जवान लड़की बिना किसी बीमार और बीमारी के कैसे इंतकाल कर गई। रात के वक्त उसका इंतकाल हुआ था और इत्तेफाक ये था कि नंबरदार का घर हमारे घर से करीब करीब था। रात को रोने की और चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर हम सभी खाना खाना भूल गए। मेरी अम्मा तो दस्तरख्वान से खड़ी हो गई और वो कहने लगी कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं किसके घर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। मेरी वालदा ने जब मेन दरवाज़ा खोल के देखा तो सीने पे हाथ रख के घबरा गई। कहने लगी कि नंबरदार के घर में न जाने क्या हुआ है, उसकी बीवी के चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने भी वहीं खाना छोड़ा और बाहर आ गया। जब मैंने देखा तो मोहल्ले के और भी बहुत से घरों के दरवाजे खुले थे, क्योंकि रोने और चिल्लाने की आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। मेरी वालदा ने पड़ोसन से पूछा तो वो भी अनजान थी। मेरी वालदा कहने लगी कि चलो नंबरदार के घर चलते हैं। जैसे ही वो लोग नंबरदार के घर गए
دروازہ کھلتے ہی ان کی بیوی تھاڑی مار مار کے رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میری بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں کھلے گئی تو وہ مر چکی تھی۔ ایسی اچانک موت کسی بھی محلے دار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جوان جہان لڑکی جسے نہ بخار تھا، نہ کھانسی تھی اور نہ ہی کوئی اور بیماری، اچانک سے وہ کیسے مر گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا اور اس کے پیچھے ایک بہت گہرا راز بھی تھا۔ نمبردار گھر کے اندر رکھی چارپائی پر گردن جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا اور میرے والد اور میں بھی گھر کے اندر داخل ہوئے اور میرے والد نمبردار کے پاس آئے۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور جیسے ہی اس نے سر اوپر کیا تو اس کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ وہ بالکل گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ نمبردار کو یوں گمسم بیٹھا دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی آنکھوں سے خوف سا محسوس ہوا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ موت اچانک کی موت نہیں، کوئی نہ کوئی راز اس موت کے پیچھے سے۔ میں آپ کو یہ تو بتانا ہی بھول گیا کہ میں بچپن سے ہی کچھ کھوجی قسم کا شخصیت کا مالک لڑکا تھا۔ مجھے ہر چیز کی تہ تک جانے کا بہت اشتیاق رہتا۔ گاؤں میں جب بھی کوئی ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آتا تو سب لوگ اس واقعے کو چند ہی دنوں میں بھول جاتے، لیکن میرے سر پر ایک دھن سی سوار ہو جاتی کہ آخر یہ واقعہ ہوا تو کیوں ہوا اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ میں اتنا متجسس ہوتا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی جب تک کہ میں اصل حقیقت کو نہ جان جاتا۔ اور اب بھی چاچا عبدالقیوم کی آنکھوں کی سرخی میرے اندر کئی سوالات پیدا کر رہی تھی۔ زرینہ چاچا عبدالقیوم کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اسے محبت بھی بے تحاشا کرتا تھا۔ آج تک اس لڑکی کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات بھی ہم نے اپنے محلے میں نہیں سنی تھی۔ کافی شوخ اور چنچل قسم کی لڑکی تھی۔ محلے کی کئی لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی، لیکن کبھی بھی اس کے کردار کے بارے میں کوئی بھی غلط سوچ نہیں رکھتا تھا۔ ہمارے پسماندہ سے محلے میں سب سے پکا مکان اور اونچا مکان نمبردار کا ہی تھا۔ ہمارے پورے محلے میں صرف ایک نمبردار کے گھر میں ہی اے سی لگا ہوا تھا، باقی ہم سب کے گھر تو سرخ اینٹ اور گارے سے بنے تھے۔ پورے محلے میں نمبردار کا بڑا روب تھا اور ابھی 2 ماہ پہلے تو اس کی بیٹی کی منگنی ہوئی تھی اور نمبردار نے پورے محلے میں موتی چور کی دیسی گھی کے لڈو بانٹے اور منگنی کے چاول بھی سب کے گھروں میں بھیجے۔ وہ لڑکی بھی اپنی منگنی پر بے حد خوش تھی اور اسے کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ میری چھوٹی بہن بھی اس کی منگنی پر گئی تھی اور بتا رہی تھی کہ نمبردار کی بیٹی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بڑی خوش تھی۔ اس کے سسرال والے بھی خاصے امیر تھے۔ وہ لوگ بہاول پور میں رہائش پذیر تھے اور وہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا اور اس کی خالہ منگنی پر کافی قیمتی تحائف اس لڑکی کے لیے لائی تھی۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا اور کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، پھر کیا وجہ تھی کہ نمبردار کی بیٹی اچانک سے مر گئی؟ بات بس یہی ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد جو اعلان نمبردار نے کیا وہ پورے علاقے کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ آج تک کبھی ایسا کہیں نہیں ہوا ہوگا کہ جو کچھ نمبردار کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پہلے تو جب یہ اعلان مسجد میں نمبردار کی طرف سے کیا گیا تو کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہم حیران تھے کہ نمبردار ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ مولانا صاحب نے اعلان تو کر دیا، لیکن جیسے ہی اعلان ہوا سب لوگ یہ اعلان سن کر حیران اور پریشان تھے۔ جب میں نے یہ سنا تو اس وقت میں اسکول سے واپس آ رہا تھا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا۔ اماں نے دیسی گھی کے پراٹھے کے ساتھ ساگ دیا۔ ابھی میں نے 2 نوالے ہی لیے کہ جب مولانا صاحب کا اعلان میرے کانوں میں پڑا اور میں کھانا کھانا بھول گیا۔ لیے کہ جب مولانا صاحب کا اعلان میرے کانوں میں پڑا اور میں کھانا کھانا بھول گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ نمبردار ایسا اعلان کیوں کروا رہا ہے۔ میری والدہ بھی باورچی خانے سے باہر نکل کر صحن میں آ گئی اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ اعلان سنا ہے تم نے؟ میں نے کہا کہ جی اماں سنا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جمالے، نمبردار کا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے جو ایسے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ اماں مجھے تو لگتا ہے کہ بیٹی کی موت نے اسے باولا کر دیا ہے، ورنہ ایسی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ میری والدہ بھی کہنے لگی کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن اعلان ایسا تھا کہ آس پڑوس کے لوگ ہمارا دروازے پہ کھٹکھٹانے لگے۔ میری اماں باہر گئی تو پڑوسی والی خالہ کہنے لگی کہ مولوی صاحب کا اعلان سنا ہے؟
میری والدہ کہنے لگی کہ ہاں سنا تو ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی، نمبردار کا دماغ چل گیا ہے کیا؟ والدہ کہنے لگی کہ لگتا تو یہی ہے۔ بہرحال بات کچھ ایسی تھی کہ تجسس کے مارے مجھ سے کھانا ٹھیک سے کھایا نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ اماں میں مسجد میں جا کر پوچھتا ہوں، نمبردار وہیں ہوگا، اور آج تو ویسے بھی مغرب کے بعد اس کی بیٹی کا جنازہ تھا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ ہاں جلدی سے جاؤ اور ہمیں بھی بتانا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی جاتا ہوں۔ میں نے تو ابھی اپنا یونیفارم بھی نہیں اتارا تھا اور ایسے ہی مسجد میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی مسجد میں پہنچا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ مردوں کا ایک ہجوم تھا جو مسجد میں موجود تھا۔ شاید میری طرح سب لوگ یہ اعلان سن کر بے یقین ہو کر مسجد کی طرف دوڑے آئے تھے۔ میں بھی مسجد کے اندر گھسنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہمارا پورا محلہ مسجد میں اٹھ کر پہنچ گیا ہے۔ نمبردار بھی وہیں موجود تھا اور سب نمبردار سے پوچھ رہے تھے کہ آخر آپ نے یہ اعلان اسی کو بتاؤں گا جو کہ میری بیٹی کے ساتھ قبر میں ایک رات گزارے گا، اور اسے میں اچھی خاصی رقم دے دوں گا۔ بات بڑی انوکھی ہے اور عجیب سی تھی۔ ہمارا پورا محلہ پسماندہ سا تھا اور صرف ایک نمبردار ہی ہم سب میں مالدار تھا۔ باقی کے لوگ تو کوئی مستری مزدور تھے تو کوئی پلمبر کا کام کرتے تھے۔ بہرحال سب کی روز کی روزی روٹی ہوتی تھی، کوئی رکشہ چلاتا تھا تو کوئی ٹانگا۔ نمبردار کی بات سن کر بہت سے نوجوانوں کی آنکھیں چمکی تھی جو کہ بے روزگار تھے اور آج کل نوکری یا پھر کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ رقم اتنی بڑی تھی کہ جسے مل جاتی اس کے وارے نیارے ہو جاتے۔ لیکن جب نمبردار نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو پرانے قبرستان میں دفن کرے گا تو بہت سے نوجوان پریشان سے دکھائی دینے لگے۔ ایک بزرگ کہنے لگا کہ وہ قبرستان تو سالوں سے بند ہے، وہاں تو کبھی کسی نے کسی کو بھی دفن نہیں کیا، مگر وہ کہنے لگا چاہتا ہوں، اور میری بیٹی کے ساتھ جو بھی شخص قبر میں پوری رات گزارے گا میں اسے مالا مال کر دوں گا۔ پیسے اتنے زیادہ تھے کہ ہر کسی کے دل میں لالچ سا آنے لگا کہ کاش پیسے ہمیں مل جائیں، لیکن کسی مردے کے ساتھ ایک قبر میں رات گزارنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی۔ اور سب سے بڑا سوال سب کے دماغوں میں یہ کھلبلا رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نمبردار اپنی بیٹی کو اکیلا دفن نہیں کرنا چاہتا؟ وہ ایسا کیا دیکھنا چاہتا ہے یا کیا جاننا چاہتا ہے؟ میرے ذہن میں بھی یہی سوال گھوم رہے تھے اور میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی نمبردار کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ہی شک ہوا تھا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اور میرے اندر تو تجسس کا کیڑا ویسے بھی بہت زیادہ تھا جو کہ مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ اور اب تو میری بے چینی کا عالم یہ تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ میں یہ رسک لوں۔ وہ کہنے لگا کہ عصر سے پہلے پہلے مجھے وہ نوجوان بتا دیں جو کہ میری اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ مغرب کے بعد میں نے اپنی بیٹی کی تدفین اسی پرانے قبرستان میں کروانی ہے۔ بہت سے نوجوان کبھی ہاں کر رہے تھے تو کبھی نہ کر رہے تھے، لیکن بہرحال سبھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ میں بھی گھر آ کے بیٹھ گیا اور اپنی والدہ کو پورا ماجرا سنا دیا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں اس شخص کے دل میں کیا ہے۔ ارے بھائی، ایسا کون کرتا ہے؟ جانے والوں کے ساتھ کوئی کسی زندہ انسان کو تھوڑی دفن کر دیتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مانے گا۔ اپنی زندگی تو کوئی بھی اتنے بڑے مسئلے میں نہیں ڈالے گا نا۔ میں نے کہا کہ اماں میں ایسا کر دوں؟ ابھی یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے تھے کہ جب میری ماں نے مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ کہنے لگی کہ خبردار جمالے، جو ایسی کوئی بات تیرے دماغ میں بھی آئی تو میں نے کہا کہ اماں ابا کا ویسے بھی کام نہیں چل رہا اور اتنے پریشان ہیں۔ اب اگر وہ یہ رقم مجھے مل گئی تو سوچے ابا کا کام اچھا چلے گا، ابا اچھا کاروبار کرنے لگیں گے، اور پھر میں بھی تو شہر جا کر اپنی پڑھائی مکمل کر لوں گا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ زندہ بچے گا تو کرے گا نا، کوئی ضرورت نہیں، جمال میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ عین اسی وقت دروازہ کھٹکا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ شاید تمہارے ابا آ گئے ہیں۔ جیسے ہی میری ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا باپ اپنے کندھے پہ رکھے رومال سے پسینہ صاف کر رہا تھا، اور وہ اندر آیا اور چارپائی پر ٹھہر گیا۔ ابا کی رنگت بالکل پھیکی پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اور اماں دونوں گھبرائے ہوئے تھے۔ ابا کے پاس آ گئے اور
اماں کہنے لگی کہ جمالے کے ابا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دے۔ میری اماں فوراً سے مٹی کے مٹکے سے پاس گئی اور گلاس بھر کر ابا کو پانی دیا۔ ابا ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی گئے، پھر ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرنے لگے۔ میں ابا کے برابر میں ہی بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ ابا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، صبح سے اینٹیں اور پتھر اٹھا اٹھا کے میری کمر دوہری ہو گئی ہے اور پیسے لے کر واپس آ رہا تھا کہ چلو تیری ماں کو اور کچھ نہیں تو گھی اور آٹا ہی لا دوں گا تاکہ چند دن اچھے گزر بسر ہو جائیں۔ 3 دن بعد ہی میری دہاڑی لگی تھی، لیکن جیسے ہی فضل دین کی دکان پر راشن لینے کے لیے رکا تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب پھٹی ہوئی تھی، سارے پیسے پتہ نہیں کہاں گر گئے۔ دوبارہ سے بھاگتا ہوا پیچھے گیا اور سارا راستہ چھان مارا لیکن پیسے نہیں ملے، پورے 500 روپے تھے۔ سوچا تو یہی تھا کہ آدھے پیسوں کا آٹا لے لوں گا اور آدھے پیسوں کا گھی، چند دن گزر جائیں گے اور اب تو رات کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے ابا کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور میں نے کہا کہ ابا کوئی بات نہیں، ہم لوگ پانی پی کے گزارا کر لیں گے۔ اماں کو میں نے اشارہ کیا کہ ابا کے لیے پراٹھا جو پڑا ہے وہ لا کر دے دے، کیونکہ مجھ سے تو ٹھیک سے کھایا نہیں گیا تھا۔ اماں نے ابا کو کھانا کھلایا لیکن وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں اگلی دہاڑی کب لگے گی بھی یا نہیں۔ اماں بھی پریشان تھی کیونکہ واقعی ہمارے گھر میں رات کی روٹی کے لیے آٹا موجود نہیں تھا، کیونکہ ابا کو پہلے ہی 3 دن بعد کام لگا تھا۔ اب جو کچھ جمع پونجی تھی وہ سب 3 دن میں خرچ ہو چکی تھی۔ ابا کھانا کھا کر صحن میں رکھی چارپائی پر ہی لیٹ گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیہ بھگونے لگے۔ مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا اور پھر میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں نمبردار کی بیٹی کی قبر میں ایک رات گزار لوں گا، کم از کم میرا باپ اس تکلیف اذیت میں تو مبتلا نہیں، کاروبار شروع کر دے تو حالات خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ مگر مسئلہ سارا یہ تھا کہ میری اماں ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے اماں کو بہت سمجھانا چاہا لیکن اماں کہہ رہی تھی کہ نہ میں یہ کام نہیں کروا سکتی۔ ارے کیا پاگل ہو گیا ہے جمال، ہم مل کر بھوکے رہ لیں گے لیکن میں تجھے قبر میں نہیں بھیجوں گی، بھلا کوئی زندہ انسان کو بھی قبر میں بھیجتا ہے؟ نہ بابا نہ، تو میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ اور میں نے اماں کی بہت منت کی، پھر اس کے بعد ضد شروع کر دی اور وقت بہت کم تھا۔ میری اماں غصے میں آ کر کہنے لگی کہ جا، جو تیرا جی چاہتا ہے کر لے، لیکن میں اس بات پہ راضی نہیں ہوں۔ لیکن مجھے اس وقت صرف اور صرف اپنے باپ کا خیال تھا جو عمر سے پہلے ہی بوڑھا ہو چکا تھا، کمر جھک گئی تھی اور بال سفید ہو گئے تھے، اور میں جب تک پڑھ لکھ کر کچھ بنتا اس میں بہت وقت تھا۔ حالات کو بہتر کرنے کے لیے میرے پاس یہ ایک بہترین موقع تھا، اس لیے سوچا کہ کسی کی بات پہ کان نہیں دھروں گا۔ میں فوراً سے گھر سے نکلا اور نمبردار کے گھر پہنچ گیا، جہاں پر محلے گھر کی عورتیں بیٹھی کلمہ اور استغفار اور سپارے پڑھ رہی تھی۔ اس کی بیٹی کا چہرہ تک ڈھکا ہوا تھا اور نمبردار کی بیوی روئے جا رہی تھی، تو محلے کی عورتیں اسے تسلیاں دے رہی تھی اور باقی سب کی صفیں چادریں بچھائے بیٹھی سپارے پڑھ رہی تھی۔ کچھ خواتین قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی تو کچھ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ بہرحال کچھ خواتین آپس میں باتیں بھی کر رہی تھی کہ جوان جہان بیٹی ایسے کیسے مر گئی۔ یہ سوال تو میرے دماغ میں بھی تھا۔ میرے لیے حیران کن بات تو یہ تھی کہ ابھی تک اس لڑکی کی خالہ اور اس کا منگیتر نہیں آئے تھے، حالانکہ وہ قریبی گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ پتہ نہیں وہ لوگ نہیں پہنچے تھے کہ کیا اس لڑکی نے خودکشی کی تھی؟ اس خودکشی کے پیچھے اس کے منگیتر یا خالہ کا ہاتھ تھا؟ ایسے بہت سے سوال میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے جس کا کوئی بھی جواب نہ تھا۔ پورے صحن میں خواتین ہی خواتین تھی۔ میں نے ایک نظر پورے صحن میں دوڑائی تو ایک خاتون کہنے لگی، او جمالے کے بچے، تو یہاں خواتین میں کیا کر رہا ہے؟ چل باہر نکل۔ میں نے کہا کہ مجھے نمبردار سے بات کرنی ہے، تو وہ کہنے لگی کہ کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس کی بیٹی کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سب کی سب عورتیں مجھے حیرت سے دیکھے آنکھیں پھاڑنے لگیں۔ وہ کہنے لگی کہ کیا تیرا دماغ چل گیا ہے؟
مرنا ہے تو نے؟ قبر میں کیسے رات گزارے گا؟ میں نے کہا کہ میں گزار لوں گا، نمبردار کہاں ہے؟ اس کی بیوی بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا رونا بھول گئی اور بابل آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ نمبردار تو شاید باولا ہو گیا ہے، پر تو عقل کے ناخن لے۔ وہ تو بیٹی کی محبت میں شدائی ہوا پڑا ہے، کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو آج تک اکیلا نہیں چھوڑا تو قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مگر لڑکے، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم یہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے اور میں پیسوں کی خاطر یہ سب کرنے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ مر بھی سکتا ہے اور تمہارا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ ضرور کروں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دروازے کے بالکل پیچھے نمبردار کھڑا ہے، شاید وہ مسجد سے واپس آیا تھا۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ کیا تم یہ ہوش اور حواس میں کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ سوچ لے، پوری رات گزارنی پڑے گی اور مجھے سارے حال احوال بھی بتانے پڑیں گے، جو کچھ قبر میں ہوا۔ اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی بتا دوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے اتنی بڑی حامی کیوں بھر لی۔ میری جگہ کوئی بھی ذی شعور انسان ہوتا تو کبھی بھی ایسی حامی نہ بھرتا۔ شاید اپنے حالات سے تنگ آ کر میں نے اتنی بڑی بات ماننے کے لیے اپنی منظوری دے دی۔ نمبردار نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد میں لے گیا۔ کہنے لگا کہ مولانا صاحب، یہ 15 سالہ بچہ میری بیٹی کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ سن کر مولانا صاحب کی رنگت اڑ گئی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ میں نے کہا کہ میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بہت سے نوجوان مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور ان میں سے ایک نوجوان کی رنگت بھی بالکل سفید لٹھے کی مانند تھی۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ وہ میری یہ بات سن کر اور بھی زیادہ گھبرا گیا۔ وہ بار بار مجھے ہاتھ کے اشارے سے نفی کا اشارہ کر رہا تھا کہ میں اس کی قبر میں نہ جاؤں، پر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس وقت مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور میرے دماغ میں صرف اپنے باپ کی بے بسی سوار تھی۔ بہرحال سارے محلے کو پتہ چل چکا تھا کہ میں نمبردار کی بیٹی کی قبر میں ساتھ ہی دفن کیا جاؤں گا اور صبح مجھے باہر نکال دیا جائے گا۔ سب پریشان تھے۔ جب میں گھر آیا تو میرا باپ بھی مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے یہ بات کیوں مانی؟ تو میں نے کہا کہ ابا، میں آپ کو روتے ہوئے اور پریشان حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا ابا، میں وعدہ کر کے آیا ہوں تو اپنی بات سے پھروں گا نہیں۔ میرے والد چپ ہو گئے اور میری والدہ روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ جمالی، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے ہی نمبردار کہہ رہا تھا کہ وہ میری سانس لینے کا انتظام کر دے گا، مجھے سانس لینے میں دقت نہیں ہوگی۔ میری ماں کہنے لگی کہ آخر وہ دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے کیا پتا، اماں جو ہوگا پتہ چل جائے گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ پھر بھی مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، تو نے اچھا نہیں کیا نمبردار کی بات مان کر۔ میں نے کہا کہ اب تو مان لی، کچھ نہیں ہو سکتا، اور جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اندر ہی اندر مجھے بھی اس بات کا تجسس تھا کہ آخر نمبردار ایسا کیوں چاہتا ہے۔ جیسے جیسے مغرب کا وقت قریب ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں لیکن میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھی۔ میری والدہ روئے جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے بدن سے جان نکل رہی ہو۔ میں گھر سے باہر نکل گیا اور میں نے سوچا کہ مجھے بعد ہی مغرب کی اذان ہو جائے گی اور نماز ہوگی تو نماز جنازہ ہوگا، اور پھر یہ سوچ کر ہی میری جان میرے جسم سے نکلی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن پہلی دفعہ مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا اور خود بخود میں مسجد کی جانب قدم بڑھا رہا تھا جب کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زور سے کھینچا۔ میں بری طرح سے چونکا کہ یہ کون تھا؟ تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی نوجوان تھا جو مجھے قبر میں نہ جانے کے اشارے کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ادھر آؤ میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک گلی میں لے گیا جو کافی سنسان سی تھی۔
फिर मुझे कहने लगा कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम सच नहीं जानते। देखो, मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि तुम उस कब्र में मत जाओ। मैंने कहा कि क्यों न जाऊं? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तो वो कहने लगा कि तुम्हारे कब्र में चले गए तो फिर तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। मैंने कहा कि वो मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन अब मैंने वादा कर लिया है, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। तो वो कहने लगा कि तुम पागल हो, देखो मैं उसकी बेटी को अच्छी तरीके से जानता था। वो लड़का ये कहकर चुप हो गया और नज़रें झुका ली। मैंने कहा कि क्या मतलब? तुम्हारी बात का क्या मतलब है कि क्या था उस लड़की में? तो वो कहने लगा कि वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने कहा कि या तो मुझे सच बताओ और या फिर मेरा रास्ता मत रोको। तो वो कहने लगा कि देखो, जैसे ही उस लड़की को कब्र में दफनाया जाएगा उस पे अज़ाब-ए इलाही शुरू हो जाएगा और तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि उसके साथ साथ तुम्हारे साथ क्या होगा। मैंने कहा कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि हो सकता है वो लड़की बुरी ना हो, अच्छी हो? वो कहने लगा कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर नंबरदार क्यों ये चाहता कि उसकी बेटी को अकेले दफन न किया जाए? यकीनन उसकी वजह यही है कि वो जानता है कि उसकी बेटी ने क्या गुनाह किया है और उसे ये डर है कि कहीं मेरी बेटी को अजाब या उसके उस गुनाह पर पकड़ ना हो जाए, और अगर उसे पकड़ हो गई तो तुम जानते हो कि उसके साथ साथ तुम भी तकलीफ़ और अज़ियत में मुब्तला हो जाओगे। मैंने कहा कि तुम ये बात कैसे इतने वसूख से कह सकते हो, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था यही सुना था कि वो लड़की रोज़े और नमाज की पाबंद है और उसका किसी भी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं। वो तो लड़कियों के साथ ही हंसती बोलती थी, फिर अपनी मंगनी पर खुश भी थी। वो कहने लगा कि पहले ये बता कि उसका मंगेतर क्यों नहीं आया, उसकी खाला क्यों नहीं पहुंची? मैंने कहा कि ये सवाल तो मेरे भी दिमाग में घूम रहा है। तो वो कहने लगा कि तुम क्या समझते हो, क्या ये कोई इत्तफाकिया मौत थी? मैंने कहा कि मुझे शक तो यही है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो कहने लगा कि गड़बड़ ज़रूर है, इसीलिए तो मैं मना कर रहा हूँ कि तुम ये सब कुछ ना करो वरना पछताओगे। मैंने कहा कि या तो तुम मुझे सच बताओ या फिर मेरा रास्ता छोड़ दो, क्योंकि वो शख्स मुझे सिर्फ मना कर रहा था, असल बात नहीं बता रहा था। वो कहने लगा कि असल में वो लड़की अच्छे किरदार की मालिक नहीं थी। मैंने कहा कि तुम ये कैसे कह सकते हो? तो वो कहने लगा कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करता था। ये कहकर उसने अपनी नज़रें झुका दी। मैंने कहा तो फिर उससे शादी के लिए रिश्ता क्यों नहीं भेजा? वो कहने लगा कि उसका रिश्ता जब उसकी खाला के घर तय हुआ तो मैंने उस लड़की से बहुत झगड़ा किया। उसे कहा कि वो शादी मुझसे करे, लेकिन वो बेवफा निकली। वो बदल गई, लेकिन उसने मेरे साथ जो कुछ किया था वो मैं जानता हूँ कि उस कब्र में अजाब ज़रूर होगा, और मैं नहीं चाहता कि वो अजाब तुम्हें भी मिले, इसलिए रोक रहा हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे उस नौजवान की बातों पर यकीन आ भी रहा था और नहीं भी। कभी लगता था कि वो सच्चा है तो कभी लग रहा था कि शायद झूठ बोल रहा है। बार बार वो अपने माथे पर आने वाला पसीना पोंछ रहा था। उसके चेहरे पर आने वाली बदहवासी को देखकर मैंने कोई जवाब न दिया। इतने में मगरिब की अजान शुरू हो गई और मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा दिया और मस्जिद की जानिब चला गया। वहाँ काफ़ी बड़ा मजमा जमा था। मगरिब की नमाज अदा की गई और फिर नमाज जनाजा भी पढ़ा दी गई, मगर अब मेरा दिल और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो नौजवान बार बार मुझे आंखों के इशारे से मना कर रहा था कि मैं उसकी कब्र में ना जाऊं, लेकिन मैं मुसम्मम इरादा बांध चुका था। जैसे ही नमाज जनाजा पढ़ा गया और मैयत को उठाकर हमारे स्कूल की पिछली जानिब पुराने कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा था, मगर लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे क्योंकि उस कब्रिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें मौजूद थीं कि वहाँ पर रात के वक्त चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, और उसी वजह से कोई भी उस पुराने कब्रिस्तान की जानिब जाते हुए डरता था और घबराता था। पता नहीं नंबरदार को क्या सूझी थी कि वो कहता था कि पुराने कब्रिस्तान में ही अपनी बेटी को दफन करना चाहता है। बहुत सारे सवाल थे जिसका हमारे पास कोई जवाब न था, लेकिन आज रात मुझे सब सवालों के जवाब मिलने वाले थे। जैसे जैसे मैयत के साथ मैं कब्रिस्तान जा रहा था, बहुत सारे नौजवान उस मजमे में शामिल थे। शायद पुराने कब्रिस्तान में जाते हुए बहुत से लोग घबरा कर पीछे पलट भी जाते, लेकिन
وہ سب دیکھنا چاہتے تھے کہ مجھے قبر میں کیسے دفن کیا جاتا ہے اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ سبھی متجسس تھے، لیکن میرا دل اب خوف کے ہلکورے مار رہا تھا۔ جیسے جیسے قبرستان کی جانب میرے قدم پڑ رہے تھے، میرا دل کہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جمالے واپس آ جا، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ابا کی دہاڑی لگ جائے گی۔ تو کبھی ابا کا روتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا کہ میری جیب کٹ گئی اور سارے پیسے چوری ہو گئے۔ پتہ نہیں دوبارہ دہاڑی کب ملے گی، کس وقت میرے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر میرے رخسار پر گرنے لگے، لیکن میں واپس پلٹنا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی قبرستان کے پرانے گیٹ کا تالا کھولا گیا تو گورگن دوبارہ سے کہنے لگا کہ نمبردار صاحب، میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں، اپنی بیٹی کو کسی امتحان میں نہ ڈالیں۔ ارے یہاں سے تو رات کو چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ نمبردار کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میں پھر بھی اپنی بیٹی کو یہیں دفنانا چاہتا ہوں۔ گورگن نے غور سے دیکھا تو پھر اپنے کندھے اچکائے۔ وہ کہنے لگا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ پھر چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ اچکائے۔ وہ کہنے لگا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ پھر چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ قبرستان میں ہر سو مٹی ہی مٹی نظر آ رہی تھی اور سوکھے پتے اور جھاڑیاں قبروں کے اوپر موجود تھے۔ کئی سالوں بعد شاید وہ قبرستان کھولا گیا تھا۔ گورگن آگے آگے چلنے لگا اور میت کو لیے لوگ پیچھے پیچھے۔ بس ایک جگہ جا کر وہ گورگن رک گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ 100 سال پرانی قبر ہے اور اس لیے اسی کو دوبارہ کھود دیتا ہوں۔ ویسے بھی یہاں موجود قبریں کافی پرانی ہیں۔ اگر اسے نئے سرے سے بلڈوزر مار کر قابل استعمال کیا جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر آنے والی چیخوں کی وجہ سے کوئی بھی اس قبرستان کو دوبارہ سے زیر استعمال لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال گورگن نے قبر کھودنے کی تیاری کی تو نمبردار کہنے لگا کہ قبر کی چوڑائی دگنی رکھنا۔ طرح سے نمبردار کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ کیوں؟ تو نمبردار کہنے لگا کہ یہ لڑکا میری بیٹی کے ساتھ ایک رات کے لیے قبر میں دفن ہوگا اور کل صبح اسے نکال لیا جائے گا۔ یہ سن کر تو گورگن کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک زندہ کم عمر 15 سالہ لڑکے کو میں کیسے ایک مردہ لڑکی کے ساتھ ایک قبر میں ڈال سکتا ہوں؟ نمبردار کہنے لگا کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے، تم وہی کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے۔ گورگن کہنے لگا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ مولانا صاحب بھی نمبردار کو سمجھانے لگے کہ دیکھو یہ کام درست نہیں ہے، وہ لڑکا بے حد مجبور ہے، اس لیے یہ سب کرنے کو تیار ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فضل دین کی حالت آج کل کافی خراب ہے، اسے دہاڑی کی مزدوری نہیں مل رہی اور بیچارہ بہت پریشان ہے، اسی لیے اس کا بیٹا اتنی بڑی حامی بھرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو سوچنا چاہیے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب گناہ ہے اور اللہ نے ایک پردہ سا ڈال دیا ہے کہ قبر کا حال صرف مردہ ہی جان سکتا ہے۔ کوئی زندہ انسان کیسے پتہ لگا سکتا ہے کہ دیکھو یہ سب ٹھیک نہیں ہے؟ غیر مناسب سی بات ہے، لیکن نمبردار اپنی بات پر اٹل تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جب اس لڑکے کو اعتراض نہیں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں تو آپ لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں جو سوچ چکا ہوں وہ کر کے رہوں گا۔ بہت لوگوں نے نمبردار کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر اڑا بیٹھا تھا۔ بہرحال گورگن نے 2 قبریں ایک ساتھ ہی کھود دی تھی۔ شاید میں پہلا انسان ہوں گا جو کہ زندہ قبر میں اترنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی بیٹی کی میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بعد نمبردار نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بھی جا کے قبر میں لیٹ جاؤں۔ میں لیٹ گیا تو پھر اس نے ایک مہنگا سا پائپ لیا اور اس کو میری قبر میں ڈال دیا اور وہ منہ کے پاس رکھو۔ وہ پائپ اتنا موٹا تھا کہ میرا ناک اور منہ اس کے اندر آرام سے آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں سانس لینے میں دقت نہیں ہوگی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے مجھ پر مٹی ڈال رہے ہوں، لیکن میں سانس لے پا رہا تھا۔ باہر ہونے والی باتیں بھی مجھے سنائی دے رہی تھی اور سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ لڑکا مر جائے گا اور اس کا گناہ بھی نمبردار کے سر پر ہی آئے گا۔ نمبردار کہہ رہا تھا کہ میرے سر پر کیوں آئے گا؟ وہ لڑکا جو کچھ کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے،
میں نے اسے یہ سب نہیں کہا، زبردستی نہیں کی۔ بہرحال لوگوں کی ایک بحث سی شروع ہو گئی تھی کہ ابھی بھی مٹی کھودی جائے اور لڑکی کو باہر نکالا جائے، اس سے اتنی بڑی آزمائش نہیں لی جائے۔ لیکن وہ نمبردار کہنے لگا کہ جب اس لڑکے کو اعتراض نہیں تو آپ لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے، آزمائش نہیں لی جائے۔ لیکن وہ نمبردار کہنے لگا کہ جب اس لڑکے کو اعتراض نہیں تو آپ لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اب قبرستان سے باہر جانا چاہیے۔ صبح آ کر ہم یہ قبر کھودیں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ لڑکا زندہ ہی نکلے گا۔ سب لوگ نمبردار کی عقل پر افسوس کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ قدموں کی چاپ مجھے دور دور سنائی دینے لگی۔ شاید سب لوگ واپس جا چکے تھے۔ ایک خاموشی تھی جو قبرستان میں چھائی ہوئی تھی، اور میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یوں تو ہوا میری قبر میں آ رہی تھی اور میں سانس بھی آسانی سے لے پا رہا تھا، لیکن مجھے ایک گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنی غلطی کا بھی احساس ہونے لگا کہ مجھے اتنا بڑا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا صحیح کہہ رہا ہو کہ اس لڑکے کا کردار اچھا نہیں تھا اور اس پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تو میں بھی مارا جاؤں گا۔ وقت میں چلنے لگے کہ جیسے ہی اسے برے انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر اس پہ تنگ کر دی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے میری قبر بھی اب تنگ ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ میں نے بھی قدرت کے خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی۔ زندہ قبر میں دفن ہو رہا تھا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ قدرت کے خلاف اگر کچھ بھی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا اور اس پر بھی عذاب الہی آتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہا کہ میں زور زور سے چلانا شروع کر دوں، بچاؤ بچاؤ، تو شاید کوئی میری مدد کے لیے آ جائے۔ مجھے اب بے تحاشا گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے مجھے لگتا تھا کہ شاید میں بھی مر جاؤں گا، کیونکہ اچانک سے وہ کچھ ہوا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں ابھی خوف کے مارے تھر تھر کانپ ہی رہا تھا کہ جب مجھے لگا کہ جیسے میرے برابر میں لیٹی لڑکی اس کے جسم میں جان واپس آ گئی ہو۔ یہ سب محسوس کر کے تو مجھے لگا کہ میری جان جیسے ابھی ہی نکل جائے گی۔ میرا حلق یوں تھا کہ جیسے کسی نے بہت سی گریں ڈال دی ہیں۔ میں چاہ کر بھی اپنے حلق سے کوئی آواز نہیں نکال پا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے ساتھ ہی اس لڑکی کی میت کو بھی اوپر کی جانب گھسیٹا جا رہا ہو۔ اس احساس نے تو جیسے میرے پورے وجود سے جان نکال دی۔ میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا اور میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا ابھی دم گھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گا، مگر اس کے بعد جو کچھ میرے کانوں نے سنا اس نے تو میرے ہوش و حواس اڑا کے رکھ دیے، کیونکہ وہ دو مردوں کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے کہ جلدی سے اسے گھسیٹو۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ برابر میں اس کی میت کو اوپر کی جانب گھسیٹا جا رہا تھا۔ ایک قبر سے دوسری قبر تک کیسے کوئی کسی اور قبر کے اندر آ سکتا ہے؟ کچھ دیر تو میرا دماغ بالکل سن ہو کے رہ گیا اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی کوئی واقعہ میرے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ میت اوپر کی جانب ہونے لگی، میں نے اس لڑکی کا کفن سمیت ہاتھ پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تو اوپر کھینچنے والے دیکھنے لگے کہ آخر وہ لڑکی اوپر کیوں نہیں جا رہی۔ یہ دیکھنے کے بعد جب انہوں نے ٹارچ لائٹ جلا کر دیکھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ اس کا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ تمہیں سچ میں جان سے مار ڈالیں گے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے وہ آواز پہلے بھی کہیں سنی ہے۔ وہ آواز میرے لیے انجان نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ آواز کس کی ہے اور یہاں پر کون سا ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ اکثر پرانے قبرستان میں لڑکیوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنات کا یہاں پر بسیرا ہے، مگر مجھے یہاں پر کوئی اور ہی قصہ نظر آنے لگا۔ میں نے اس لڑکی کا ہاتھ نہیں چھوڑا تو ایک نوجوان نے میرا ہاتھ کی کلائی کو پکڑ کر مروڑ کے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری قبر کھود کر تمہیں یہیں مار ڈالوں گا۔ وہ لڑکی کو گھسیٹ چکے تھے اور میں نے جب اس لڑکی کی قبر کی اوپری جانب دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑا ہول تھا جہاں سے ٹارچ لائٹ کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے منہ سے واپس وہ پائپ پیچھے کیا اور اس لڑکی کی قبر پر آ گیا اور الٹا ہو کر اس قبر کے اندر بنے ہول کے اندر جانے لگا۔ کچھ اندھیرا تھا لیکن
اس کا سفید کفن مجھے نظر آ رہا تھا جو میری رہنمائی کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں اپنی کوہنیوں کی مدد سے اپنے آپ کو آگے کی جانب گھسیٹ رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں مجھے 2 ٹارچ کی تیز روشنی دکھائی دی اور تیز ہوا کے جھونکے بھی اندر آنے لگے۔ شاید پیچھے کوئی قبر کھودی گئی تھی جہاں سے اس مردہ لڑکی کو نکالا جا رہا تھا، اور جیسے اس کو نکالا گیا میں بھی باہر نکل گیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر حیرت کا بڑا زور کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ 3 شخص تھے اور جو سامنے کھڑے تھے، ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور دوسرا شخص جو میرے سامنے بڑے غصے سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا وہ وہی نوجوان تھا جو کہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی بدکردار ہے اور تم اس کی قبر میں مت جاؤ ورنہ اسے بہت سخت عذاب ہوگا اور ساتھ میں تمہیں بھی اذیت ملے گی۔ وہ شخص میرے سامنے بڑے غصے سے کھڑا تھا اور پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا لیکن تم باز نہیں آئے، اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر کیسی اور تم اس لڑکی کی میت کو کیوں کھینچ رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرانے لگا اور پھر کہنے لگا کہ چلو تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ہم جوان مردہ لڑکیوں کو یہاں لاتے ہیں کیونکہ پرانے قبرستان کی پچھلی دیوار کے ساتھ میں علاقہ ہے جہاں لوگ اپنے عزیز و اقارب کی میتوں کو دفن کرتے تھے، اور ان لوگوں نے ایک سرنگ بنا رکھی تھی۔ وہاں سے وہ مرد لڑکیوں کو کھینچ کر اس پرانے قبرستان کے سامنے لاتے اور ان کے ساتھ گناہ کرتے، اور اس لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ارادہ رکھتے تھے۔ وہ نوجوان مجھے کہنے لگا کہ تم چونکہ اب ہمارا راز جان چکے ہو تو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں تو پہلے تم وعدہ کرو کہ تم ہمارے اس راز کو راز رکھو گے اور کسی کو بھی کچھ نہیں کہو گے، ہم تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے منظور ہے لیکن جو تم لوگ کر رہے ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا بہت برا عذاب ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تم ہم پر چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھے ایک دور قبر کے پاس بٹھا دیا اور اس میت کو جھاڑیوں کے پاس لے گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ فون نکالا اور نمبردار کو میسج کر دیا، کیونکہ جب میں اس کے گھر پر رہنے کے لیے گیا تھا تو میں اس کی بیٹی کے ساتھ قبر میں اترنے کے لیے تیار ہوں، تو اس نے مجھے موبائل دیا اور کہا کہ وہاں جو کچھ بھی ہو تو مجھے میسج کر دینا۔ جیسے ہی میں نے میسج کیا کچھ ہی دیر میں نمبردار اور محلے کی پولیس وہاں پہنچ گئی اور ان لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ نمبردار کہنے لگا کہ مجھے پہلے سے ہی شک تھا کیونکہ ان 3 مردوں میں ایک پان والا بھی تھا جو کہ لڑکیوں کو اسپیشل مرزا پان دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کو کھانے والی کا رشتہ بہت اچھی جگہ ہوگا، اور وہ پان صرف لڑکیاں ہی کھاتی تھی، اور جیسے ہی وہ پان کھاتی کچھ گھنٹے بعد ہی وہ لڑکیاں مر جاتی، اور جب انہیں دفنایا جاتا تو لڑکیوں کی میتوں کو قبر سے نکال کر ان کے ساتھ گناہ کیا جاتا۔ نمبردار جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کو کوئی مرض نہیں ہے اور شام کو اس نے پان ہی کھایا تھا، جس کے بعد وہ مر گئی، لیکن وہ ان لوگوں کا راز فاش کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ میری وجہ سے ایک بہت بڑا راز فاش ہوا تھا۔ نمبردار نے مجھے ایک معقول سی رقم دی اور جس سے میں نے تعلیمی سلسلہ بھی جاری رکھا اور اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔